दोस्तों ड्रामा वहीं से शुरू होता है जहाँ पे जीव जेंडी पे बरस रहा होता है कि तुम्हें मेरे लिए भीख मांगने की कोई ज़रूरत नहीं थी। और अब यहाँ पर सियोल के जाने का वक्त आता है और सबको उसको रुखसत कर रहे होते हैं। यहाँ पे गुचैम्पियो भी होता है और जेंडी भी होती है, और सब उसके लिए एयरपोर्ट पे खड़े होते हैं उसको रुखसत करने के लिए। सियोल से बात कर रही होती है कि अब मेरा आना कभी भी यहाँ पे नहीं होगा और तुम सबका ख्याल रखना, जेंडी से कहती है। जेंडी भी उससे वादा करती है कि मैं ज़रूर सबका ख्याल रखूँगी, लेकिन वो देखती है कि यहाँ पर जियो कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा। जब वो बाद में देखती है तो वो जियो को बहुत डांटती है कि ये मतलब तुमने उसको रुखसत नहीं किया, तुम छुपे हुए थे। तो जियो से अपने टिकट्स दिखाता है कि देखो मैं उसके पीछे जा रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं, मैं उसको सरप्राइज़ दूंगा। यहाँ पे ये दोनों जेंडी और गुचैम्पियो आपस में बात कर रहे होते हैं तो जहाज़ गुजरती है और ये दोनों एक दूसरे की बात नहीं सुन पाते। यहाँ पे दोबारा से गुचैम्पियो जेंडी से कहता है कि कल 4 बजे ज़रूर मुझसे मिलने आना, मैंने तुमसे बात करनी है। ये और इसकी वालदा शॉपिंग कर रही होती है तो इसमें बहुत टाइम लग जाता है। तो ये अपनी वालदा से कहती है कि अम्मी अभी कितने बज रहे हैं? तो वो कहती है कि अभी तो 4:30 बज रही है, और वो भाग के चली जाती है कि अरे कोई मेरा इंतज़ार कर रहा है। और ये जब वहाँ पे जाती है तो वो देखती है कि वो जा चुका होगा, लेकिन वो अभी तक बैठा होता है गुचैम्पियो। ये हैरान रह जाती है कि ये मतलब किस तरह का इंसान है, इस सर्दी में बैठा हुआ है। तो जेंडी उसे डांटती है कि तुम किसी रेस्टोरेंट में भी बैठ सकते थे, लेकिन वो कहता है कि मैं एक आम लड़के की तरह ज़िंदगी गुजारना चाहता था, देखना चाहता था कि आम लड़के किस तरह होते हैं, इसलिए। फिर वो जेंडी उसके लिए जल्दी जल्दी से कॉफ़ी ऑर्डर करती है ताकि वो गर्म हो जाए और उसको मतलब सर्दी ना लगे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि शॉप का जो मालिक होता है वो शॉप बाहर से बंद कर देता है और ये लोग बहुत घबरा जाते हैं क्योंकि ये लोग शॉप के अंदर होते हैं और ये लोग बहुत कोशिश करते हैं बाहर जाने की, लेकिन बाहर नहीं पाते, इसमें जा नहीं पाते। और इसमें जो है वो कुछ एमपी की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है और जेंडी बहुत परेशान थी कि इसका क्या करे। फिर और उसके बैग में जितने कपड़े होते हैं वो सारे वो गुचैम्पियो पे डाल देती है और इस तरह से गुचैम्पियो गर्म हो जाता है और उसकी सर्दी ख़त्म हो जाती है। और गुचैम्पियो ये जेंडी सुबह आते हुए बहुत उसको लग रहा होता है, लेकिन जब घर आती है सब बहुत खुश होते हैं कि आज तुमने कितना बड़ा पुण्य का काम किया है, तुमने शिनेवा ग्रुप के मालिक को बचाया है, ये देखो ये सारे इनामात तुम्हारे हैं, ये सब तुम्हारी वजह से हैं। सब बहुत खुश हो रहे होते हैं और जेंडी हैरान हो रही होती है कि क्या हो गया मेरी फैमिली को। और यहाँ फ़ोन पे फ़ोन बज रहे होते हैं, सब लड़कियाँ एक दूसरे को मैसेज कर रही होती है कि जेंडी ने रात जो है वो गुचैम्पियो के साथ गुजारी है। स्कूल आती है तो भी यही शोशा उड़ रहा होता है उसके पीछे कि ये देखो उसकी तस्वीरें हर जगह छापी गई होती है और सब लड़कियां देख रही होती है और जेंडी को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, शर्म भी आ रही होती है। और ये जो इसकी बेस्ट फ्रेंड बनी होती है ये असल में इसकी बेस्ट दुश्मन होती है। और तबीयत ख़राब करने का बहाना बैठ जाती है और जेंडी से कहती है तुम क्या वाकई में गुचैम्पियो से मोहब्बत करती हो? तो वो उसे कहती है कि नहीं, मैं गुचैम्पियो से मोहब्बत नहीं करती। तो वो खुश हो जाती, कहती है हाँ मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है। जेंडी हैरान हो जाती है कि लड़कियों को क्या हो गया। यहाँ पे ये सब जो 4 फ्लावर के फ्रेंड्स होते सब पार्टी कर रहे होते हैं और गुचैम्पियो को समझा रहे होते हैं कि यार हम जितने भी डेट और फ्रेंडशिप्स कर ले, लेकिन शादी हमें पेरेंट्स की मर्ज़ी से ही करनी होती है। तो ये तुम क्या कर रहे हो, क्यों मतलब एक लड़की को की हौसला अफजाई कर रहे हो इस तरह। वो उसको समझाते हैं लेकिन गुचैम्पियो अपनी मर्ज़ी का मालिक होता है। यहाँ पर जेंडी आती है, उसको बहुत गुस्सा करती है कि तुमने मेरे घर ये किस चीज़ का सामान भेजा है, ये क्या है, ये सब कुछ उसे डांटती है। यहाँ पे ये क्लब में आती है और क्लब में जब आती है तो यहाँ पे बहुत डांस और फंक्शन हो रहा होता है और यहाँ बदसूरत लड़कियों का आना बिल्कुल भी मना होता है, उसको थप्पड़ पड़ते हैं। यहाँ पे जेंडी का गुचैम्पियो का दोस्त आता है और जेंडी की फ्रेंड को लेके चला जाता है, इनका कोई प्लान होता है। और यहाँ पे जो ये कैफ़े को चला रहा था वो बहुत परेशान होता है कि जेंडी भी चली गई और दूसरी जो थी वो भी चली गई, अब कैंटीन का काम कौन संभालेगा। यहाँ पर एक लड़का होता है और वो ये बिल्कुल जेंडी को फंसाने के लिए इस लड़के को बिठाया होता है और ये बिल्कुल उसकी शक्ल भी जो है वो जूहू से मिल रही होती है और वो उसी तरह से म्यूज़िक बजा रहा होता है। ये उसकी म्यूज़िक में खो रही होती है और जब सुबह आंखें खोलती है तो कोई और ही होती है और लिपस्टिक से पता नहीं इसकी इज़्ज़त के क्या परखच्चे उड़ाए हुए होते हैं, बहुत परेशान हो जाती है। और
رو رہی ہوتی ہے، اور یہاں پر گچمپیو کوشش کرتا ہے کہ اسکول کا اسٹوڈنٹ بنے، اور اس کو یاد آتا ہے کہ اس کے گنگریالے بال جو ہے وہ جینڈی کو بالکل پسند نہیں ہے۔ جینڈی جب اسکول آتی ہے تو سب اس کو عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے، اس کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا۔ اس کے بعد لڑکیاں اس کو ڈانٹنا شروع کر دیتی ہے کہ تم نے 4 فلاور کے گروپ سے چیٹنگ کی، تم ایک بہت ہی بری لڑکی ہو، یہ دیکھو تمہاری تصویریں۔ جینڈی کو یقین نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ سب کیا ہے، وہ بہت پریشان ہو جاتی ہے، اور یہاں پر گچمپیو بھی یہ سب چیزیں دیکھتا ہے تو شاکڈ اور سکتے میں رہ جاتا ہے کہ یہ سب کیا ہے۔ یہ بار بار کہتی ہے کہ میں نے ایسا نہیں کیا، میں نے ایسا نہیں کیا، مجھے کوئی ضرورت بھی نہیں ہے صفائی پیش کرنے کی، لیکن میں سچ بتا رہی کہ میں نے ایسا نہیں کیا۔ گچمپیو سے کہتا ہے کہ تم سے بتا دو کہ یہ تم ہو یا نہیں ہو، یہ کچھ بھی نہیں کہہ پاتی، اور بس بہت اس کی بے عزتی ہوتی ہے۔ اس میں گچمپیو کو اتنا غصہ آتا ہے کہ وہ سارا غصہ اپنا رائفل شوٹنگ پہ اتار دیتا ہے، اور گاڑی اتنی تیز چلاتا ہے کہ اس کے دوست پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ تو کچھ کر بیٹھے گا۔ اس کے دوست کہتے ہیں کہ چلو دیکھتے ہیں کہ آخر اس کے پیچھے ہے کون، کیونکہ جینڈی تو ایسی حرکت کر نہیں سکتی، اس لیے یہ لوگ جب اس کی اس طرح کی ڈرائیونگ وغیرہ کو دیکھتے ہیں تو لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ جا کے اس ریسٹورانٹ کے مالک سے ملتے ہیں۔ وہ لوگ وہاں پہ جا کے پوچھ گچھ کرتے ہیں، اور جینڈی سے پوچھتے ہیں کہ تم نے کوئی خاص چیز نوٹ کی وہاں پہ۔ جینڈی کہتی ہے ہاں میں نے لپسٹک نوٹ کی کہ وہاں شیشے پہ، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں تو وہاں پہ کوئی تیسرا بندہ بھی تھا، اور پھر وہ لوگ ایک ٹیٹو دیکھتے ہیں، اور اس ٹیٹو سے یہ لوگ جاتے ہیں ٹیٹو شاپ پر، اس کو بہت سارے پیسے دے کے ہمیں اس آدمی کا پتہ بتا۔ وہ آدمی تھوڑی دیر بعد پتہ بتا دیتا ہے، اور ان کو وہ کارڈ مل جاتا ہے جو اس ریسٹورانٹ کا دروازہ ہوتا ہے۔ یہاں گچمپیو بہت اسٹریس میں ہوتا ہے، سوارڈ سے کھیل رہا ہوتا ہے، اور یہاں پہ سب ایک دوسرے کو پیپر کلاس میں بانٹ رہے ہوتے ہیں کہ آج جینڈی سے کون سا بدلہ لینا ہے۔ اس کی فرینڈ جو ہوتی ہے وہ جلدی سے چلی جاتی ہے، جینڈی سے کہتی ہے کہ اللہ حافظ، ہم پھر کل ملیں گے، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ جینڈی کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور میں تو اس کی بہت اچھی فرینڈ بنی ہوئی ہوں۔ یہاں پہ گچمپیو آتا ہے اور کارڈ سے وہ دروازہ کھولتا ہے، اور جب دیکھتا ہے تو یہاں پہ جینڈی کی تصویریں بکھری ہوئی ہوتی ہے اس لڑکے کے ساتھ، اور جینڈی سو رہی ہوتی ہے۔ ایسے میں وہ لڑکی آتی ہے جو جینڈی کی فرینڈ ہوتی ہے، وہ بہت روتی ہے، کہتی ہے کہ مجھے معاف کر دو، یہ سب میری وجہ سے ہوا۔ یہاں جینڈی کے ساتھ بہت برا ہو رہا ہوتا ہے، اس کی سائیکل جلا دی جاتی ہے، اس پہ اسپریز کیے جاتے ہیں، اس کو مارا جاتا ہے، اس کے دونوں گھٹنے زخمی ہو جاتے ہیں۔ فوراً یہاں پر گچمپیو آتا ہے اور جینڈی کو بچاتا ہے، اور جینڈی سے آئی ایم سوری کہتا ہے، اور اس کو اپنے گھر لے آتا ہے، اور اس کے سارے زخم پہ مرہم وغیرہ لگاتا ہے، اور بہت افسوس کرتا ہے کہ مطلب یہ کیا ہو گیا اس کی وجہ سے، اور وہ اسے ڈانٹتا ہے کہ تم بھاگ نہیں سکتی تھی، تو وہ کہتا ہے میرے گھٹنے اس طرح تھے، میں کیسے بھاگتی، انہوں نے پہلے سائیکل میری کھینچ ڈالی۔ اور یہاں پر یہ لڑکی بہت روتی ہے جو جینڈی کی 2 نمبر فرینڈ ہوتی ہے، کہتی ہے میں نے بچپن تمہاری محبت میں گزارا، تمہاری وجہ سے میں نے کتنی پلاسٹک سرجریاں کرائی، پھر بھی تم مجھے بدصورت کہتے ہو، میں نے کتنے درد سے ہیں، جو موت میں بھی ایسے درد نہ سہ جاتے ہو، لیکن تم مجھے ہمیشہ دھکا دے کے ہٹا دیتے تھے۔ بہت روتی ہے وہ لڑکی، تو وہ کہتا ہے کہ تم پہلے والی لڑکی بہت اچھی تھی، اب تو تمہارا دل بھی میلا ہو گیا، بدصورت ہو گیا، وہ چمپیو سے کہتا ہے۔ اور یہاں پہ جینڈی کہتی ہے میں پھر تمہارے گھر میں ہوں، چیخنے لگتی ہے، تو وہ گچمپیو اس کا منہ بند کر دیتا ہے کہ اتنی چھوٹی لڑکی اور اتنی بڑی آواز، اور پھر وہ وہاں سے میڈیسن اٹھا رہا ہوتا ہے، جینڈی ڈر جاتی ہے کہ کیا کر رہا ہے، اور پھر وہ اس کو میڈیسن لگا کے سلا دیتا ہے، اور جینڈی آرام سے سو جاتی ہے اسی کے گھر میں۔ وہ جینڈی کو بتا دیتی ہے کہ تمہارے گھر والوں کو میں نے بتایا ہے، تم پریشان مت ہو۔ اور یہاں پہ وہ آرڈر کرتا ہے اپنے اسسٹنٹ سے، کہتا ہے اس کے اسکول کی ساری چیزیں اس کے لیے لے آؤ، کیونکہ وہ سب خراب ہو چکی ہے، سائیکل جل چکا ہے۔ جینڈی جب یہ چیزیں دیکھتی ہے، سائیکل دیکھتی ہے، تو وہ بہت حیران ہوتی ہے، اور یہاں پر دروازہ ناک ہوتا ہے۔ جب چھوٹا جینڈی کا بائک کھولتا ہے تو وہاں پہ شیوا گروپ کا بہت بڑا جو آنر ہوتا ہے وہ کھڑا ہوتا ہے، یہ اپنے والد کو بتاتا ہے۔ والد کہتے ہیں کہ واقعی میں، والد جلدی سے جا کے دروازہ کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ واقعی میں وہ تو شیوا گروپ کا گچمپیو کھڑا ہوتا ہے۔ وہ لوگ فوراً اس کے لیے کھانا اٹھاتا ہے، اور حیران ہو کے گچمپیو کہتا ہے تم لوگ اس طرح کا کھانا کھاتے ہو؟ وہ کہتے ہیں ہاں ہم لوگ اس طرح کا کھانا کھاتے ہیں، تو بس بمشکل گچمپیو کھانا کھا لیتا ہے، اور یہ لوگ بہت آگے کرتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ دیکھو، اور یہاں پر سب لڑکیاں جو ہے وہ اس کی سرجری کا مذاق اڑا رہی ہوتی ہے کہ اس نے گچمپیو کے لیے کون سی سرجری کی اور بدصورت ہو گئی۔
ایسے میں جینڈی کو بہت غصہ آتا ہے کہ کون سی لڑکی ہے جس نے اپنی لپس کی یا اپنے نوز کی اپنے آئز کی سرجری نہیں کی، خود کو بہت معصوم سمجھتی ہو، وہ پھر بھی اپنی فرینڈ کے لیے اسٹینڈ لیتی ہے، حالانکہ اس کی فرینڈ نے اس کو اتنی بڑی کھائی میں گرایا۔ پھر اس کی فرینڈ چلی جاتی ہے، کہتی ہے میں اب دوبارہ نہیں آؤں گی، اور اس کے لیے اپنا وہ جو ایک ٹوائے ہوتا ہے وہ چھوڑ دیتی ہے، اور اس ٹوائے میں کے اندر ریکارڈ کرا دیتی ہے کہ آئی لو یو۔ تو یہاں پر گچیمپیو جو ہے وہ پلان کرتا ہے کہ سب کے سامنے کہے گا کہ جینڈی جو ہے وہ اب سے میری نئی گرل فرینڈ ہے، اور یہاں پر جیہو بھی اسے دیکھ کے ہنس پڑتا ہے۔ جیہو کا رویہ کافی چینج ہوا ہوتا ہے، جینڈی اپنے فرینڈ سے بھی ڈسکس کرتی ہے جو اس کی کیفے فرینڈ ہوتی ہے کہ جیہو کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے آنے کے بعد۔ یہاں پہ جینڈی کے گھر میں بہت سارا سامان آیا ہوتا ہے، جینڈی حیران ہو جاتی ہے کہ سامان کس نے بھیجا ہے، تو وہ جو ہے وہ لوگ آرام سے بتاتی ہے کہ یہ گچیمپیو نے بھیجا ہے، بلکہ وہ تو ہمارے لیے نیا گھر بھی خرید رہا تھا۔ تو جینڈی آتی ہے اور برس پڑتی ہے گچیمپیو پہ کہ تمہیں کیا ضرورت تھی، ہمارے گھر میں تو اتنی جگہ بھی نہیں ہے، اتنے سامان رکھنے کی، لانے کی کیا ضرورت تھی۔ تو گچیمپیو کہتا ہے کہ بس میں نے کر دیا۔ یہاں پہ ساری لڑکیاں جو ہے وہ جینڈی کے پیچھے پیچھے بھاگ رہی ہوتی ہے، اور وہ چھت پہ آ جاتی ہے، اور یہاں پہ جیو اس پہ ہنس رہا ہوتا ہے۔ جیو کہتا ہے اب تم پہلے کی طرح نہیں چیختی ہو، بہت پرامن ہو گئی ہو۔ اور یہاں پر ایک کوئن پھینکتا ہے گچیمپیو، اور جینڈی وہ کوئن اٹھا لیتی ہے، تو گچیمپیو اس پہ ہنستا ہے کہ او ہو تم تو کہتی تھی کہ میں تو پیسوں کو دیکھتی بھی نہیں، اور اس کو فوراً سے گاڑی میں بٹھا لیتا ہے، اس کو شاپنگ کرا لیتا ہے۔ جینڈی حیران ہوتی ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ ہم لوگ گھومنے جا رہے ہیں، اور تمہارے پیرنٹس کو میں نے اطلاع دے دی ہے، سمجھی، اور تمہاری فرینڈ بھی ہمارے ساتھ جائے گی۔ اس طرح سے یہ لوگ جینڈی کو لے جاتے ہیں، اور یہاں فلاور فور کے ایک دوسرے لڑکے کو جینڈی کی فرینڈ لانے کو بھیج دیتے ہیں، وہ بھی آ جاتی ہے، تو جینڈی حیران ہو جاتی ہے، تو وہ کہتی ہے کہ لوگ زبردستی مجھے لے آئے ہیں، تو وہ چیمپئن سے بتا دیتا ہے کہ تمہارے لیے ہم اس کو لے آئے ہیں۔ اس طرح یہ لوگ ایک اسپیشل کرافٹ میں بیٹھتے ہیں، اور پتہ نہیں کہاں جا رہے ہوتے ہیں، اور جیو اپنا میوزک سن رہا ہوتا ہے، اور بہت مزے مزے کے کھانے ہوتے ہیں۔ حالانکہ جینڈی بار بار ارادہ کرتی ہے کہ چلو یہاں سے، لیکن جب وہ کھانا دیکھتی ہے تو وہ رک جاتی ہے۔ اور یہاں پہ جو وہ کیفے کا جو کوئی مینیجر ہوتا ہے وہ بہت خوش ہوتا ہے، کیونکہ وہاں کچھ چیمپئن نے اس کے لیے بہت اچھے سارے کسٹمر پیدا کیے ہوتے ہیں، اور اسٹاف بھی رکھا ہوتا ہے کہ تم پریشان نہ ہو، میں تمہارے لیے بہت اچھا اسٹاف رکھوں گا۔ اور اس طرح سے اور یہاں اس طرح کیفے بہت سکسیزفل چل رہی ہوتی ہے، اور جینڈی یہاں پہ سو رہی ہوتی ہے، اور گچیمپئن اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس پہ ہنس رہا ہوتا ہے، اس کو بہت پسند ہوتی ہے جینڈی۔ اور یہاں پر جو ہے وہ علاقہ آ جاتا ہے جہاں ان کو آنا ہوتا ہے، بہت ہی خوبصورت ویو ہوتا ہے، بہت ہی خوبصورت علاقہ ہوتا ہے۔ یہاں پہ ان کی اپنی فرینڈز ہوتی ہے، اور وہ آتی ہے ان سے ملتی ہے، انہوں نے ایسے عجیب سے کپڑے پہنے ہوتے ہیں کہ جینڈی اور اس کی فرینڈ کو شرم آنے لگتی ہے کہ کس طرح کے ڈریسز انہوں نے پہنے۔ یہاں پہ جینڈی ایک گھر میں آتی ہے جو پھولوں سے سجا ہوتا ہے، اس کا باتھ ٹب بھی پھولوں سے سجا ہوتا ہے۔ جینڈی کہتی ہے بہت خوبصورت جگہ ہے، کتنی پیاری جگہ ہے، اور ایسے میں گچیمپئن آتا ہے، اسے کہتا ہے کہ آؤ چلو میں تمہیں گھمانے لے کے جاتا ہوں۔ اور وہ جب باہر نکلتی ہے کہتی ہے ارے یہ تو سمندر کے بیچوں بیچ ہے۔ گچیمپئن اور اس کا تمام گروپ ٹرین میں گھوم رہے ہوتے ہیں اور انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، سب بہت انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں ٹرین سے یہاں پر اس کا پورا ویو جو آئی لینڈ کا دکھایا جاتا ہے، اور یہاں پر یہ اور اس کی فرینڈ بھی بہت انجوائے کر رہی ہوتی ہے، اور یہ لوگ جیو کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور جیو بھی اپنا بہت انجوائے کر رہا ہوتا ہے، سب بہت انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ جیو یہاں پر کسی سے پھول لینے لگتا ہے لیکن اس سے واپس دے دیتا ہے۔ جینڈی یہ بات بہت محسوس کرتی ہے، وہ جو پھول والے کے پاس آتی ہے تو پھول والے اس سے کہتی ہے کہ تو وہ لوگ لیتے ہیں جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ ایسے میں جینڈی ایک خواب دیکھتی ہے، خواب میں اس کے ایک عورت آتی ہے جو اسے کہتی ہے کہ تم وہ لڑکی ہو جس کے پیچھے دو مرد پڑے ہوئے۔ وہ ایک دم سے چلا اٹھتی ہے اور چیخنے لگتی ہے کہ او مائی گاڈ، یہ میں نے کس طرح کا خواب دیکھا۔ ایسے میں گچیمپئن آتا ہے اور جینڈی کو لے جاتا ہے کہ چلو میں تمہیں گھمانے لے کے جا رہا ہوں۔ اور یہاں پر جینڈی کے دوست کو کہا جاتا ہے کہ تم جو ہے نا جینڈی کی فرینڈ کا خیال رکھو، کیونکہ ورنہ وہ ڈسٹربنس کریٹ کرے گی، اور وہ آخر میں ڈسٹربنس کریٹ کرتی ہے، ادھر ادھر گم ہو جاتی ہے۔ یہاں پر گچیمپئن اور جینڈی ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کر رہے ہوتے ہیں، بہت پیاری ٹیبل سجائی ہوتی ہے، اس پہ بہت پیارے کھانے رکھے ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں یار تم تو جینڈی سے بھی زیادہ تیز ہو، جینڈی اسے کہتی ہے۔ اور یہاں پر یہ اپنی فیملی سے ویڈیو کالنگ کر رہی ہوتی ہے اور بہت خوش ہوتی ہے، اور اس کی فیملی بھی بہت خوش ہوتی ہے کہ تم خوب انجوائے کرو۔ یہ ان کو بہت مس کرتی ہے کہ
کاش میری فیملی بھی میرے ساتھ ہوتی. تو گچمپی کہتے ہیں کوئی بات نہیں، نیکسٹ ٹائم تمہاری فیملی بھی ہمارے ساتھ ہوگی. تو یہ اسے کہتی ہے تم واقعی ایک الادین کی طرح ہو، تم ہر چیز، تم ہر خواہش پوری کر سکتے ہو. تو اس کو بہت تھینکس کہتی ہے، اور یہاں پہ ڈرامہ ختم ہوتا ہے. اس کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے.